Assalamu alaikum. Welcome to my channel Voice Over by Amna Shah. Listeners, इंस्पेक्टर अहमद यार खान के सिलसिले की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी हाजिर खिदमत है। तो आइए सुनते हैं। ये वारदात उन दिनों की है जब मैं एक कस्बे के थाने का इंचार्ज था। ये कस्बा तहसील का मरकज़ था। तिजारती मरकज़ होने की वजह से शहर की सूरत इख्तियार कर गया था। इर्द गिर्द के बहुत से देहात भी इसी थाने के तहत आते थे। उस ज़माने में जुराइम आजकल की तरह इतने ज़्यादा नहीं होते थे, इसलिए एक एक थाने के तहत बहुत वसी इलाका आता था। शहर के मज़ाफ़ात में एक बड़ा गांव था जिसका शहर से फासला 5-6 मील के दरमियान था। वहां का एक अधेड़ उम्र आदमी थाने में आया और कहने लगा कि उसका बेटा, जिसकी उम्र 18 साल और 3-4 महीने थी, 4 दिनों से लापता है। अगर बच्चा या नौजवान लड़की लापता हो जाए तो पहला शक अगवा का होता है। नौजवान लड़की के मामले में ये ख्याल भी आता है कि अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई होगी, फिर भी अगवा का इम्कान होता है। लेकिन 18-19 साल के जवान आदमी की गुमशुदगी कुछ और मसाइल पैदा करती है। ऐसे जवान आदमी को अगवा करना आसान नहीं होता। वो कहीं कत्ल हो सकता है। अक्सर यूँ होता है कि नौजवान लड़के जवानी के जोश में घरों से भाग जाते हैं या किसी लड़की को भगा ले जाते हैं और कुछ दिन जलीलो ख्वार होकर वापस आ जाते हैं। घर से जेवरात या पैसे गायब हैं? नहीं, उसने जवाब दिया, ये मैंने अच्छी तरह देखा है। गांव की कोई लड़की लापता है? मेरा ख्याल है कि कोई लड़की गायब नहीं, उसने कहा। अगर गायब होती तो पता चल जाता। गांव में ऐसी बात छुपी नहीं रह सकती। मैंने उससे पूछा कि वो खुद कोई राय दे सकता है कि उसका बेटा कहाँ जा सकता है। उसने कहा कि वो बहुत सोच चुका है, उसके दोस्तों से भी पूछ चुका है, शहर में भी आया था। यहाँ उसके एक दोस्त का सुराग मिला था, उसे भी कुछ पता नहीं। कोई ऐसी वजह हो सकती है कि किसी ने उसे कत्ल कर दिया हो? मैंने पूछा। अब मुझे कुछ ऐसा ही शक होने लगा है, उसने कहा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी के साथ दुश्मनी थी? मैंने कहा। अगर आप मुझे ये बता दें कि दुश्मनी किसके साथ थी और क्यों थी, तो मैं आपके बेटे को जिंदा या मुर्दा तलाश कर सकता हूँ, लेकिन ये समझ लेना कि वो कत्ल ही हुआ होगा, ठीक नहीं। अगर आपको अपना बेटा चाहिए तो मुझसे कुछ ना छुपाएं। उसके चाल चलन के मुतालिक, उसकी दोस्ती और दुश्मनी के मुतालिक, और घर में उसका जो रवैया और सलूक रहता था, वो भी तफसील से बताएं। आमतौर पर बाप अपनी औलाद को नेक और शरीफ ही बताया करते हैं। लड़की अपनी मर्जी से चली जाए तो भी कहते हैं कि उसे वर्गलाकर अगवा किया गया है। लड़का आवारा और बदमाश हो तो कहते हैं कि बेचारा चुपचाप सा लड़का था, उसके दोस्तों ने उसे चर्स वर्स पिला दी होगी। लेकिन ये बाप कुछ और किस्म का निकला। वो मामूली सा पढ़ा लिखा था। गांव में उसकी ज़मीन खासी थी जिस पर मज़ारे काम करते थे। ये शख्स शक्ल सूरत, कद, डील डोल और लिबास से भी अच्छे ज़ौक़ और अकल वाला लगता था। कहने लगा कि आपका वक्त ज़ाया ना हो तो मैं तमाम बातें बता दूं। मैंने उसे कहा कि वो मेरे वक्त की परवाह ना करें, यही मेरी ड्यूटी है, और मुझे जितनी ज़्यादा बातें बताई जाएंगी मेरा काम उतना ही आसान होगा। ये लड़का मेरी पहली बीवी से है, उसने कहा। यह अभी 1 साल का था जब मैंने इसकी माँ को तलाक दे दी थी। अब वो कहाँ है? सुना है कि शहर में है, उसने कहा। उसने तलाक के बाद फौरन शादी कर ली थी। आप उसके दूसरे खामिद को जानते हैं? नहीं, उसने जवाब दिया। शहर के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। कभी आता हूँ तो जो काम हो वो करके चला जाता हूँ। मैं उस फितरत का आदमी नहीं हूँ कि बीवी को तलाक देकर कोशिश करता कि वो बदनाम हो जाए और कोई उसके साथ शादी ना करे। वो मेरे गांव से 8 मील दूर गांव की रहने वाली थी। मैंने उसे तलाक दी और दिल से उतार दिया। मेरा खुदा गवाह है कि मैंने अपनी ज़बान से उसके खिलाफ बात नहीं की। मैं ये गुनाह करने से डरता था। उसकी उम्र अभी 17 साल थी। अगर मैं उसे बदनाम कर देता तो उसकी सारी ज़िंदगी तबाह हो जाती। लोग वजह पूछते थे। मैं कहता था कि आप लोग मेरी तबीयत से वाकिफ़ हैं, मेरी उसके साथ नहीं बन सकी। बाज़ लोग, जिनमें औरतें ज़्यादा थीं, मुझे खुश करने के लिए कहते थे कि लड़की आवारा और बदमाश थी, लेकिन मैंने सबसे कहा कि वो आवारा नहीं थी, बदमाश भी नहीं थी। मैंने अपने ख़ानदान और बिरादरी के लोगों पर गुस्सा भी झाड़ा था कि वो ऐसी घटिया बातें ना करें। फिर 1 साल के अंदर मैंने दूसरी शादी कर ली और शायद इतने ही अरसे में उसकी भी शादी हो गई। मुझे इतना ही पता चला था कि उसकी शादी शहर में हुई है। उसने बड़ी लंबी बात शुरू कर दी थी। मैं तो सिर्फ ये मालूम करना चाहता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ ने अपने बेटे को अगवा करा लिया हो, या माँ बेटे की मुलाकात होती रही हो और बेटा अपनी माँ के पास चला गया हो। लेकिन ऐसा इम्कान नज़र नहीं आता था।
کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ جب اس کی ماں کو طلاق دی گئی اس وقت بچہ 1 سال کا تھا۔ اس عمر کے بچے کو بڑے ہو کر کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ بہرحال میری ضرورت کچھ اور تھی اور اس شخص نے بڑی لمبی کہانی شروع کر دی تھی۔ میں اسے روک سکتا تھا لیکن مجھ میں انسانیت بھی تھی اور میں بھی باپ تھا۔ ان جذبات کے علاوہ یہ آدمی تھوڑی سی دیر میں ہی مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کے انداز اور رجحان سے پتہ چلتا تھا کہ وہ صاف گو ہے اور نیک سیرت ہے اور وہ اپنے گمشدہ بیٹے کی بے جا تعریف نہیں کرے گا۔ اپنی پہلی بیوی کے متعلق اس نے جو رویہ اختیار کیا تھا یہ کوئی کردار والا ہی کر سکتا ہے، ورنہ رواج یہ ہے کہ مظلوم خواہ بیوی ہی ہو اور خامد لوفل لفنگا ہو، اگر طلاق ہو جائے تو بیوی کو اتنا رسوا کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ یہاں مجھے یہ شک ہونے لگا ہے کہ آپ کی پہلی بیوی نے لڑکے کو اغوا کرایا ہے۔ میں نے کہا، اس شک پر لکیر پھیر دیں۔ اس نے کہا، بچہ اس وقت 1 سال کا تھا۔ وہ میری دوسری بیوی کو اپنی ماں سمجھتا ہے۔ گاؤں میں کوئی راز چھپا نہیں رہ سکتا۔ 6-7 سال کی عمر میں بچے نے مجھ سے کہا تھا کہ ابو، لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری ماں کوئی اور تھی۔ میں نے ہنس کر کہا تھا کہ لوگ تمہیں چھیڑتے ہیں، ماں ایک ہی ہوا کرتی ہے اور تمہاری ماں یہ ہے۔ کیا آپ نے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ آپ کی دوسری بیوی نے ہی بچے کو یہ تاثر دیا ہو کہ وہ اس کی ماں نہیں اور اس کی ماں کہیں اور ہے؟ میں نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سوتیلی ماں کو بڑا ہی خطرناک کردار سمجھا جاتا ہے اور یہ غلط بھی نہیں۔ میں گھر میں رہتا ہوں۔ اس نے کہا، میں نے ذاتی نظر رکھی کہ میری دوسری بیوی میرے بچے کے ساتھ سوتیلی ماؤں جیسا سلوک نہ کرے۔ بات یہ ہے صاحب، وہ میری غلطی تھی کہ اپنی ٹکر کے خاندان کی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ اس کا دماغ امیری نے خراب کر رکھا تھا۔ میں نے دوسری شادی اپنے سے نیچے گھرانے میں کی ہے۔ بیوی کو جو اس وقت 18 سال کی کنواری لڑکی تھی، میں نے بڑی اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ میرے ساتھ ہنسی خوشی، اطمینان اور پیار محبت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے تو میرے بیٹے کی سگی ماں بن کر دکھائے گی اور اسے پتہ نہیں چلنے دے گی کہ اس کی ماں کوئی اور ہے۔ اس لڑکی نے دیکھ لیا تھا کہ میں 17 سال کی عمر کی ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی کو طلاق دے چکا ہوں اور اسے بھی طلاق دے سکتا ہوں۔ ایک تو یہ ڈر تھا کہ وہ میری بات مان گئی اور دوسری یہ کہ لڑکی شریف اور باوقار خاندان کی تھی۔ اس نے میرے بیٹے کو سگی ماں بن کے دکھایا اور ایسا تو کئی بار ہوا کہ اسے پتہ چلا کہ بچے کو کسی عورت نے کہہ دیا کہ تیری ماں کوئی اور ہے تو میری دوسری بیوی اس کے گلے پڑ گئی اور نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچا دی۔ میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن فائدہ نہیں۔ آپ یہ شک دل سے اتار دیں کہ پہلی بیوی نے لڑکے کو اغوا کرایا ہوگا یا لڑکا میری دوسری بیوی کے برے سلوک کی وجہ سے بھاگ گیا ہوگا۔ اگر پہلی بیوی کو اپنے بچے کے ساتھ پیار ہوتا تو وہ اسے چھوڑ کے نہ جاتی۔ آپ تو قانون کے ماسٹر ہیں۔ دودھ پینے والا بچہ ماں سے لیا ہی نہیں جا سکتا۔ میری بیٹے کو اپنی ماں کا احساس ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اچھی بیوی ثابت نہ ہوئی؟ میں نے کہا، کرتی کیا تھی؟ امیر گھرانے کی بیٹی تھی۔ اس نے کہا، میری بھی کوئی عمر خاصی نہیں تھی، خوشحالی کہہ لیں۔ اصل وجہ اس کی عمر تھی۔ 15 سال کی عمر میں تو وہ میرے ساتھ بیاہ دی گئی تھی۔ میرے ماں باپ رشتہ مانگنے گئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ لڑکی ابھی 15 سال کی ہے، ابھی منگنی کڑوائی ہو جائے تو 1.5-2 سال بعد شادی ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ماں باپ نے کہا کہ لڑکی جوان ہو گئی ہے اور رشتہ مانگنے والے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اس لیے فوراً شادی ہو جائے، اور اس طرح فوراً شادی ہو گئی۔ میں بھی جوان تھا۔ اتنی خوبصورت اور اتنی کم سن لڑکی مل جائے تو آدمی ساری دنیا کو بھول جاتا ہے، لیکن لڑکی نے مجھے دوسرے طریقے سے دنیا بھلا دی۔ وہ بہت شوق اور کھلنڈری تھی، کھیل کود میں زیادہ دلچسپی لیتی اور گھر کے تمام کام کاج اور ہانڈی روٹی تک نوکروں سے کرواتی تھی۔ میری ماں سے کہتی تھی کہ وہ بھی کام کاج چھوڑ دے، نوکر کس لیے ہوتے ہیں؟ گھر میں مہمان آتے تھے تو ان میں نہیں بیٹھتی تھی، کتکڑے لگاتی پھرتی تھی، سب کے سامنے میرے گلے میں بچوں کی طرح بازو ڈال لیتی۔ میں کھیتوں میں جاتا تو وہاں دوڑتی ہوئی آ جاتی۔ میں نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھی۔ مجھے اس کے گاؤں سے پتہ چلا کہ اس کے ماں باپ نے اسی لیے اس کی شادی فوراً کر دی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ خاندان کی عزت خراب کرے گی۔ ان کا یہ خطرہ غلط تھا۔ اخلاق کی بڑی پکی تھی لیکن اس نے بچپن نہ چھوڑا۔ مجھے شرمندگی ہوتی تھی، کبھی کبھی شک ہوتا تھا کہ اس کا دماغ صحیح نہیں۔ اس کے پیٹ میں جب میرا پہلا بچہ پڑا تو بھی اس نے اپنی حرکتیں نہ چھوڑیں۔ وہ ہنستی کھیلتی اچھی لگتی تھی لیکن ایک حد ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں، دیہات کے ماحول میں کئی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ خامد مرد ہی نہیں جس کے قابو میں بیوی نہیں آتی۔
میں تنگ آ گیا۔ پھر یہ امید پیدا ہو گئی کہ بچہ پیدا ہوگا تو یہ حقیقت اور اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے گی، مگر بچہ پیدا ہوا تو بھی اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ مجھے غصہ اس کے ماں باپ پر آیا۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اسے سمجھائیں، انہوں نے الٹا مجھے ملزم بنا دیا۔ دونوں نے کہا کہ اسے تم نے خراب کیا ہے، ہم نے تو اسے کبھی اونچی سانس نہیں لینے دی تھی۔ میری ساس اور سسر نے اسی پر بس نہیں کی، بلکہ یہ ذلیل حرکت بھی کی کہ میری بیوی کو اپنے گھر لے گئے۔ واپس آئی تو میرے ساتھ لڑنے لگی کہ میں نے اس کی شکایت کی ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مجھے یہ لڑکی بہت اچھی لگتی تھی اور اس کے دل میں میری محبت تھی، مگر زندگی یہی تو نہیں ہوتی۔ اب یہ صورت پیدا ہو گئی کہ میرے ماں باپ اور اس کے ماں باپ میں ترک کلامی شروع ہو گئی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی وجہ سے بزرگوں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، اس لیے اسے چاہیے کہ سنجیدگی اختیار کرے، لیکن وہ نہ مانی۔ پھر حالات اتنے خراب ہو گئے کہ میں نے دل پر پتھر رکھ کر اسے طلاق دے دی۔ ان لوگوں نے جو مطالبہ کیا وہ میں نے پورا کیا، حق مہر ادا کیا، فالتو رقم بھیجی، ہماری طرف سے اسے جو زیور دیا گیا تھا میں نے اس کے پاس ہی رہنے دیا، لیکن انہوں نے واپس کر دیا۔ میں نے کچھ زمین بیوی کے نام کر دی، یہ ٹکڑے ان کے اور میرے گاؤں کے درمیان تھے۔ یہ لڑکی اتنی پتھر دل ثابت ہوئی کہ مجھے تنگ کرنے کے لیے 1 سال کا بچہ میرے پاس چھوڑ گئی۔ اس کے بعد ہم دونوں نے ایک دوسرے کی صورت نہ دیکھی۔ اتنا سنا تھا کہ وہ روتی رہتی ہے، اس کا مجھے بھی افسوس ہوا، مگر اس میں سنجیدگی اس وقت آئی جب وقت گزر چکا تھا۔ تو یہ ہے جو اب 18-19 سال کا ہو گیا ہے، اللہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ میں نے گمشدہ نوجوان کی ماں کو ذہن سے اتار دیا۔ اس لڑکے کو میں کہانی سنانے کے لیے شفقت کہوں گا۔ اب میں نے اس کے باپ سے اس کے چال چلن، اس کی دوستیوں اور اس کی دشمنیوں کے متعلق پوچھا۔ لڑکا دراصل خراب ہو گیا تھا، اس نے کہا یہ میرا پہلا بچہ تھا اور بغیر ماں کے تھا، اس لیے میں نے اسے بہت پیار دیا۔ اپنی دوسری بیوی کو میں نے سختی سے کہا تھا کہ اسے اپنی ماں کا احساس نہ ہونے دے اور خود اس کی ماں بن جائے۔ اس نے میری خواہش پوری کی اور بچے کو اتنا پیار دیا کہ وہ بگڑ گیا۔ میں بچے کو کبھی ڈانٹ دیتا تو میری بیوی مجھے ٹوک دیتی اور بچے کو گلے لگا لیتی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو مانگے اسے دو اور جو ضد کرے وہ پوری کرو، یہی طریقہ ہے بچے کی پرورش کا، لیکن اس کا اثر بہت برا ہوا۔ بچہ ضدی ہو گیا اور سرکش بھی۔ اللہ کا دیا بہت ہے، میں اس کی ہر فرمائش پوری کرتا رہا۔ پڑھنے میں تو اچھا رہا، لیکن کھیل کود اور یاری دوستی کا زیادہ شوقین تھا۔ 9ویں 10ویں کے لیے اسکول کے لیے شہر میں داخل کرانا تھا، داخل کرا دیا اور بورڈنگ ہاؤس میں رہنے کا انتظام کیا۔ یہاں آ کر اس کی عادتیں مزید خراب ہو گئیں، پڑھنے میں دلچسپی نہ رہی، تاش کا عادی ہو گیا اور مجھے پتہ چلا کہ جوا بھی کھیلتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ سدھر جائے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا۔ میں اس کی ناراضگی سے ڈرتا تھا۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت جوان نکلا، لیکن آوارہ ہو گیا۔ 1 سال میٹرک میں فیل ہو گیا تو دوسری بار امتحان دینے سے انکاری ہو گیا۔ گاؤں میں وہ ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا یا کہیں تاش کھیلنے بیٹھ جاتا، لیکن اسے شہر جانے اور وہاں وقت گزارنے کا چسکا پڑ گیا تھا۔ 2-3 دنوں بعد شہر چلا جاتا اور شام کو آ جاتا، اور کبھی 2 دن واپس نہیں آتا تھا۔ وہ بتا جاتا تھا کہ وہ 2 دن اپنے دوستوں کے پاس رہے گا۔ آپ اس کے کسی دوست کا نام بتا سکتے ہیں جس کے پاس وہ شہر میں رہتا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا، اس نے کبھی کسی کا نام نہیں لیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اسے بہت بگاڑ دیا تھا۔ میں نے کہا یہ معلوم کر لیا ہوتا کہ وہ شہر میں کس کے پاس آتا ہے۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ میں اس کی مجبوری سمجھ گیا۔ بعض بڑے جابر باپ اس قسم کی اولاد کے ہاتھوں بے بس ہو جاتے ہیں۔ اس باپ کا بھی وہی حال تھا۔ اس کے دوسری بیوی سے بچے ابھی اتنے جوان نہیں ہوئے تھے۔ اس کا بڑھاپے کا سہارا یہی لڑکا شفقت تھا۔ اسے وہ ناراض کرنے سے ڈرتا تھا، مگر لڑکا غائب ہی ہو گیا۔ میں نے تو اس کی منت سماجت بھی شروع کر دی تھی۔ اس نے کہا ماں، دوسری بیوی بھی اسے سمجھاتی بجھاتی تھی، وہ تو اس کے آگے رو بھی پڑتی تھی۔ آپ کی بیوی کو شاید اس کے شہر والے دوستوں کا کچھ پتا ہو، وہ اب اس دنیا میں نہیں۔ اس نے کہا 2 سال ہوئے، میری دوسری بیوی مر گئی ہے، اس کے بعد شفقت اور زیادہ آوارہ ہو گیا ہے۔ وہ اسی کو ماں سمجھتا تھا اور اس کے پیار نے اسے کچھ پابند رکھا ہوا تھا۔ کبھی آپ کو شک ہوا ہے کہ گاؤں کی کسی عورت کے ساتھ اس کے مراسم ہوں؟ میں نے کہا یا آپ کو کبھی شکایت ملی ہو کہ اس نے کسی لڑکی کا پیچھا کیا ہو؟ میں یہ بھی معلوم کر چکا ہوں۔ اس نے کہا آپ بھی معلوم کر سکتے ہیں؟ میں نے اس کے دوستوں سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شفقت میں اور ہر عیب ہو سکتا ہے، اس میں یہ عیب نہیں تھا۔
इस ख्याल से कि उसके दोस्त उस पर पर्दा डालते हैं। मैंने कई आदमियों से पूछा है, आपको मालूम है कि हर गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ये शुगल होता है कि दूसरों की हरकतें देखते और किस्से बनाते रहते हैं। मैंने किसी से कहकर इस किस्म के 3 आदमियों से पता कराया है। सब कहते हैं कि बाप ने बेटे को बिगाड़ दिया है, लेकिन औरत पर नजर नहीं डालता। मुझे यही शक था कि मेरे बेटे ने किसी की बहू बेटी के साथ ताल्लुकात पैदा किए या करने की कोशिश की है और पकड़ा गया है। लड़की वालों ने उसे पार कर दिया होगा। मैं आपको राज की एक बात बताऊं, हमारे गांव में एक कुमारन है। जवानी में वो खुद ऐसी वैसी रही और अब दूसरों की यारियां लगाती है। मैंने उसे अलग करके पैसे दिए और उसे पूछा कि शफकत किसके साथ लगा हुआ था। उसने बताया कि शफकत बड़ा खूबसूरत जवान है, फलां घराने की बेटी ने उसे पैगाम भेजा था। लेकिन शफकत ने कुम्हारन को बुरा भला कहा और ये भी कहा कि वो इस लड़की के घर वालों को बताएगा। कुम्हारन ने उसके पाँव पकड़कर माफी मांगी। मैं उस लड़की को जानता हूँ, बड़ी खूबसूरत है। हमारे गांव में हिंदू भी हैं, उनकी औरतें चाल चलन की बड़ी कच्ची हैं। मुझे पता चला है कि हिंदुओं की 2 जवान लड़कियां, जिनमें एक बेवा और दूसरी शादीशुदा है, शफकत के पीछे पड़ी रही हैं, मगर उसने तवज्जो नहीं दी। अगर आपको ये शक हो कि मैं अपने बेटे की बेबुनियाद तारीफें कर रहा हूँ, तो ये शक दिल से निकाल दें। मैं तो खुद उसके चाल चलन की तफ्तीश कर चुका हूँ, आप भी कर लें। मुझे शक है कि वो शहर में जुआ खेलता है और हो सकता है कि शराब और चर्स भी पीता हो। अगर वो मारा गया है तो मुझे उसकी लाश ही मिल जाए। उसके साथ ही उसकी थाड़ निकल गई। वो बड़े तहम्मुल से बातें कर रहा था, लेकिन लाश के लफ्ज़ ने उसे हिलाकर रख दिया। मैं समझ गया कि उसे तवक्को यही है कि उसका बेटा कत्ल हो चुका है और कत्ल की वजह जुआ हो सकता है या कोई ऐसी लड़की जिसके मुतालिक बाप नहीं जानता। उसने बताया कि बेटा पैसे बहुत ले जाया करता था। मैंने उससे कई और ज़रूरतें पूछीं, जिनमें एक ज़रूरी बात ये थी कि वो किस वक्त घर से निकला और क्या कहकर गया था। बाप ने बताया कि दिन भर वो घर रहा, शाम को कुछ बताए बगैर बाहर निकल गया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसने जाने से पहले कपड़े बदले थे और वह कपड़े पहनकर गया था जो वो शहर जाते हुए पहना करता था। मैंने कपड़ों की तफसील पूछी और रिपोर्ट दर्ज कर ली। उसके पास बेटे का फोटो था, वो मैंने ले लिया। अगर वो तस्वीर जैसा था तो वाकई खूबसूरत जवान था। बाप को मैंने तसल्ली दिलासा देकर घर भेज दिया। उसे मैंने कहा था वो अपने तौर पर सुराग लगाता रहे और कोई खास बात मालूम हो तो मुझे आकर बताए। तो अगर बेटे की किसी दुश्मनी की निशानदही करता या ये बता सकता कि उसकी किसी औरत के साथ दोस्ती थी तो मैं कोई सुराग पा लेता। उसने जो बातें की थीं वो मैंने आपको बहुत मुख्तसर सुनाई हैं। मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि लड़का जवान है और किसी के साथ कहीं चला गया है। वो बच्चा होता तो ताक़ुब किया जाता। मैंने उसी वक्त इस गांव के नंबरदार, जेलदार, चौकीदार और 2 आदमियों को जो मुखबिरी भी करते थे, पैगाम भेजा कि जल्दी थाने पहुंचे। वो इकट्ठे आ गए। मैंने सबको इकट्ठे बिठा लिया और उनसे शफकत के मुतालिक पूछा। हर एक ने अपनी अपनी राय दी। सबकी मुतफ़क्का राय ये थी कि गांव में उसके मुतालिक किसी को कोई शिकायत नहीं थी। औरत के मामले में वो बिल्कुल साफ था, सिगरेट पीता था, ताश खेलता था, जुआ भी खेलता होगा। गांव में उसकी किसी के साथ ऐसी दुश्मनी नहीं थी कि उसे गायब कर दिया जाता। शहर के मुतालिक इनमें से किसी को मालूम नहीं था कि उसकी दोस्ती किसके साथ थी और वो किसी के पास आता था। मैंने गांव के इन लोगों से पूछा कि शफकत की माँ को तलाक हो गई थी, क्या इस औरत ने बेटे को बरगला लिया होगा? नहीं, इन सब ने मुतफ़क्का तौर पर कहा कि वो लापरवाह औरत थी, उसकी शादी हो गई थी, यहीं शहर में कहीं होती है। अगर उसने कुछ करना होता तो बहुत पहले बच्चे को बरगलाने का सिलसिला शुरू कर देती। मैं हैरान था कि ये नौजवान आवारा हो गया था, सिगरेट, चर्स और शराब तक पीता था, घर से पैसे भी ज्यादा ले जाता था, मगर औरत के मामले में वो साफ था। मुझे ये शक था कि शहर में आकर उसने जुआ खेला, ज्यादा रकम जीत गया होगा। वो शाम के बाद शहर में आया, रात को वापस जा रहा होगा। किसी ने रकम की खातिर इसे कत्ल कर दिया और लाश गायब कर दी। गांव के इन आदमियों को मैंने फारिग कर दिया और ये केस एएसआई के हवाले कर दिया। मुझे ये उम्मीद भी थी कि शफकत खुद ही कहीं चला गया है और सैर सपाटा करके वापस आ जाएगा। मैंने एएसआई को पूरी तरह समझा दिया कि केस क्या है और वो क्या करे। सूरज गुरूब हो जाने के बाद एक और केस आ गया। 4 आदमी आए, सब मोजिज नजर आते थे। इनमें एक बूढ़ा था। बात बूढ़े ने शुरू की। वो एक गांव का रहने वाला था जो कस्बे से तकरीबन 12 मील दूर था। उसकी बेटी कस्बे में एक ठेकेदार की बीवी थी। बेटी की उम्र उसने 35 साल के लगभग बताई। उसके साथ जो 3 आदमी आए थे
وہ قصبے کے اس محلے کے رہنے والے تھے جہاں اس کی بیٹی اپنے خاوند کے ساتھ رہتی تھی۔ میری رپورٹ یہ ہے جناب، بوڑھے نے کہا۔ میں 3 روز گزرے، گاؤں سے اپنی بیٹی اور داماد سے ملنے آیا تو داماد نے مجھے دروازے میں روک دیا، کہنے لگا کہ امینہ کہیں باہر چلی گئی ہے، رات کو شاید نہ آئے۔ میں نے کہا تو کیا ہوا، میں صرف بیٹی کو دیکھنے تو نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ میں بھی باہر جا رہا ہوں، آپ پھر کبھی آئیں۔ جناب، میں تو یہ سمجھا کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ اپنے داماد کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس نے ایسا سلوک کبھی نہیں کیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کا یہ کہنے سے کیا مطلب ہے کہ پھر کبھی آئیں۔ اس نے کہا میرا مطلب بالکل صاف ہے، آپ کو نہ میں ملوں گا اور نہ ہی آپ کی بیٹی، آپ اکیلے بیٹھے کیا کریں گے؟ 1-2 اور باتوں کے بعد اس نے مجھے کسی اور لہجے میں چلے جانے کو کہا۔ میں حیران و پریشان اپنے گاؤں چلا گیا۔ میری بیوی مر چکی ہے، بیٹا کوئی نہیں۔ میں سوچتا رہا اور اگلے دن پھر یہاں آیا۔ مجھے امید تھی کہ میرا داماد اپنے کام پر گیا ہوا ہوگا اور میں اپنی بیٹی سے مل سکوں گا اور اسے پوچھوں گا کہ اس کے خاوند کو کیا ہو گیا ہے، مگر دروازہ کھٹکھٹایا تو داماد نے دروازہ کھولا۔ اس نے میرے ساتھ پھر وہی سلوک کیا، کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی 2 دنوں کے لیے ایک شادی پر چلی گئی ہے۔ میری بیٹی کی ایک بیٹی ہے، 16-17 سال کی ہے۔ اس کی پوچھی تو داماد نے کہا کہ وہ بھی گھر نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، وہ مجھے اندر کیوں نہیں جانے دیتا؟ اس نے کہا آپ 2 روز بعد آئیں، ہم سب آپ کو مل جائیں گے۔ میں بچہ تو نہیں جناب، یہ عمر ہو گئی ہے۔ میں داماد کے گھر سے تو نکل آیا لیکن شہر میں ہی رہا۔ اس نے اپنے ساتھ آئے ہوئے ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ میرے داماد کے پڑوسی ہیں اور ان کے ساتھ میری میل ملاقات ہے۔ رات کو میں ان کے گھر چلا گیا۔ رات کو اس لیے گیا تھا کہ میرا داماد نہ دیکھ لے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرا داماد مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دے رہا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ 4 روز گزرے، صبح میرا داماد میری بیٹی کو مار پیٹ رہا تھا۔ میری بیٹی کا شور سن کر ان کے گھر کی عورتیں چھت پر آ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ میرا داماد بہت بری طرح میری بیٹی کو مار رہا تھا۔ وہ برآمدے میں تھے۔ میری بیٹی باہر کو بھاگنے لگی تو میرے داماد نے اس کی ٹانگوں میں ٹانگ اڑائی اور وہ منہ کے بل گری۔ میرا داماد اسے گھسیٹ کر اندر لے گیا۔ اس کے بعد میری بیٹی اور بیٹی کی بیٹی نظر نہیں آئیں۔ یہ 2 حضرات بھی میرے داماد کے پڑوسی ہیں۔ یہ تینوں اکٹھے ہو گئے۔ آج کا دن ہم وکیلوں سے مشورے کرتے رہے۔ 2 وکیلوں سے ملے تھے، انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ پولیس کو رپورٹ دی جائے۔ ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں جناب۔ مجھے شک ہے کہ میری بیٹی مر چکی ہے اور اس کی بیٹی کا کچھ پتہ نہیں۔ میرا شک یہ بھی ہے کہ میری بیٹی کی لاش اندر پڑی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں سے پوچھا کہ انہوں نے کیا دیکھا اور سمجھا ہے۔ تینوں نے ایک ہی بات بتائی، اس بوڑھے کی بیٹی کبھی چھت پر نظر آ جاتی تھی، کبھی باہر۔ اب نہ ماں نظر آتی تھی نہ بیٹی۔ عورتیں ایک دوسرے کے گھروں میں جایا کرتی ہیں۔ امینہ کے گھر 2 عورتیں گئیں تو امینہ کے خاوند نے انہیں کہا کہ امینہ اپنی بیٹی کے ساتھ کہیں باہر چلی گئی ہے۔ بہرحال ان چاروں نے مجھے یقین دلا دیا کہ کوئی بڑی سنگین گڑبڑ ہے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور ان لوگوں کی رہنمائی میں ٹھیکیدار کے گھر گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ٹھیکیدار باہر آیا۔ اس کے سسر نے کہا کہ یہی میرا داماد ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اپنی بیوی تک لے چلے۔ اس نے کہا کہ کہیں باہر گئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ جہاں کہیں ہے مجھے وہاں لے چلے۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور کہنے لگا کہ ذرا میری ایک بات سن لیں۔ میں اس کے ساتھ ذرا پرے ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں کچھ لے کر ٹل جاؤں۔ میں نے بڑے تحمل سے کہا کہ وہ مجھے کتنا کچھ دے گا۔ اپنے منہ سے مانگیں۔ اس نے کہا ابھی حاضر کروں گا، لیکن اپنا جرم تو بتاؤ۔ میں نے کہا مجھے آپ کے جرم پر پردہ ڈالنا ہے۔ یہ لوگ جو مجھے ساتھ لائے ہیں انہیں بھی تو کسی طرح راضی کرنا ہے۔ وہ ٹھیکیدار تھا، افسروں کے ساتھ اس کا میل جول تھا، اس لیے بڑی دلیری اور خود اعتمادی سے باتیں کرتا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، میں آپ کو رقم ادا کروں گا ابھی فوراً اور آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے ہیڈ کانسٹیبل کو آواز دی اور کہا اسے گرفتار کر لو۔ اب اس کا تڑپنا دیکھنے کے قابل تھا۔ اس نے ڈیوڑی میں ادھر ادھر دوڑنا شروع کر دیا۔ میں نے کانسٹیبل کو روک دیا اور اسے کہا کہ مجھے اپنی بیوی کے پاس لے چلے۔ وہ سر جھکا کر اندر کو چل پڑا۔ ہم سب اس کے پیچھے گئے۔ اس کی بیوی امینہ چارپائی پر پڑی کرا رہی تھی، اس کا ایک بازو پٹیوں میں تھا۔ میں نے نمبردار اور محلے کے 2 معزز افراد کو پہلے ہی ساتھ لے لیا تھا۔ میرے کہنے پر سب کے سامنے امینہ نے بیان دیا کہ خاوند نے اسے بہت مارا پیٹا ہے اور اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔
اس کا خامد ایک جرح کو ساتھ لایا تھا، اس نے ہڈی جوڑ کر یہ پلستر کر دیا ہے۔ خامد ہر وقت کہتا رہتا ہے کہ زبان بند رکھنا ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ میں ہل جل نہیں سکتی اور یہ مجھے کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں دیتا۔ اس کے بیان کے دوران اس کا خامد بول پڑتا تھا، میں اسے چپ کرا دیتا تھا۔ میں نے اس کی چارپائی اٹھوائی اور اسپتال لے گیا، اس کے خامد کو تھانے پہنچا دیا۔ اس سے بیان لیا تو اس نے کہا کہ یہ بڑی چال باز عورت ہے، ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ حامد کا الزام تھا کہ امینہ نے اپنی بیٹی کو کسی اپنی پسند کے آدمی کے ساتھ بھگا دیا ہے۔ بیٹی بہت سا زیور اور نقد رقم اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ حامد نے یہ بھی بتایا کہ امینہ نے ایک آدمی کا نام اور اس کے گاؤں کا نام بتا کر کہا تھا کہ بیٹی اس کے ساتھ گئی ہے۔ میں اس گاؤں گیا، حامد نے کہا، وہاں اس نام کا کوئی آدمی نہ ملا اور نہ کوئی اس نام کا آدمی وہاں تھا۔ میں نے لڑکی کا رشتہ ایک جگہ دے دیا تھا، میری بیوی کو وہ رشتہ پسند نہیں تھا، اسے جو لڑکا پسند تھا اس کے ساتھ اس نے بیٹی کو بھگا دیا ہے۔ آپ مجھے گرفتار کر لیں لیکن میری رپورٹ بھی درج کریں۔ اس عورت نے میری بیٹی کو گھر سے بھگا دیا ہے اور زیورات اور رقم چوری کر کے بیٹی کو دی ہے، کیا یہ جرم نہیں؟ میں اس کا یہ جرم ثابت کر دوں گا، میرے پاس گواہ موجود ہیں۔ میں نے اس سے بہت ساری باتیں پوچھیں، جرح کی، اور میں قائل ہو گیا کہ اپنی بیوی کے خلاف اس کا بھی کیس بنتا ہے۔ یہ شخص بڑا ہوشیار معلوم ہوتا تھا اور قانون سے بھی کچھ واقفیت رکھتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان دونوں نے بڑی اچھی ازدواجی زندگی گزاری ہے اور اب ان میں بڑا سنگین اختلاف بلکہ جھگڑا پیدا ہو گیا ہے، تو مجھے خیال آیا کہ ان کا راضی نامہ کرا دیا جائے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ میں اس کی بیوی سے اور بیوی کے باپ سے بات کرتا۔ میں نے امینہ کے باپ اور اس کے پڑوسیوں کو الگ بٹھا کر بتایا کہ ٹھیکیدار امینہ کے خلاف کیس رجسٹر کرانا چاہتا ہے اور اس کے پاس ثبوت موجود ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں ٹھیکیدار کے خلاف کیس بنا رہا ہوں اور اس کا کیس امینہ کے خلاف رجسٹر کر لوں گا۔ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ صلح سمجھوتہ کر لو ورنہ عدالتوں میں مارے مارے پھرتے رہو گے۔ امینہ کے باپ نے کہا کہ امینہ کے ساتھ بات کر لی جائے، یہ مجھے کرنی تھی۔ ابھی مجھے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ اس کے زخم اور چوٹیں کیسی ہیں، اس کے مرنے کا خطرہ تو نہیں۔ میں اسی وقت اسپتال چلا گیا۔ امینہ کی مرہم پٹی ہو چکی تھی، ڈاکٹر کے کہنے پر اسے دودھ پلایا گیا تھا اور ڈاکٹر رپورٹ لکھ رہا تھا۔ رپورٹ دیکھ کر مجھے اطمینان ہو گیا، کوئی خطرہ نہیں تھا۔ شدید ضرب بازو کی تھی، ہڈی ٹوٹ گئی تھی، باقی ضربیں اندر کی تھیں جو خاصی زیادہ تھیں۔ امینہ اب ہوش میں تھی اور باتیں کر سکتی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کے خامد کو تو میں گرفتار کر رہا ہوں لیکن وہ اس کے خلاف بڑا سنگین کیس بنا رہا ہے۔ میں نے اسے تفصیل بتائی اور کہا کہ ٹھیکیدار اثر و رسوخ والا آدمی ہے، وہ کیس ثابت کر دے گا۔ امینہ نے کہا کہ اسے کچھ علم نہیں کہ اس کی بیٹی کس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ امینہ کہتی تھی کہ اسے دوسرے دن کی شام پتہ چلا تھا کہ اس کی بیٹی زیورات اور کچھ رقم بھی ساتھ لے گئی ہے۔ میں نے امینہ سے کہا کہ وہ سوچ لے اور اپنے خامد کے ساتھ راضی نامہ کر لے۔ امینہ ڈر گئی اور رضامند ہو گئی۔ میں نے اس کے خامد سے کہا کہ امینہ کہتی ہے کہ اسے بالکل علم نہیں کہ اس کی بیٹی کس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ صلح کر لے ورنہ اس کے خلاف مضبوط کیس بن رہا ہے اور عینی شاہد موجود ہیں۔ اس نے پہلے تو انکار کر دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کا کیس کمزور ہوگا کیونکہ اس نے گرفتار ہو کر بیوی کے خلاف کیس درج کرایا ہے۔ عدالت میں یہ ثابت کر دیا جائے گا کہ ٹھیکیدار نے انتقاماً کیس بنایا ہے۔ مختصر یہ کہ دونوں فریق مان گئے۔ امینہ کے باپ نے داماد کو گلے لگایا اور میں نے ٹھیکیدار کو جانے کی اجازت دے دی۔ امینہ کو بھی اسپتال میں رہنا تھا۔ اس کا باپ اسپتال میں امینہ کے ساتھ رہنے کے لیے چلا گیا۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ ٹھیکیدار گھر جانے سے پہلے امینہ کے پاس گیا تھا اور انہوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی تھی۔ مجھے اطمینان ہوا کہ میں نے ان کی ازدواجی زندگی بچا لی تھی۔ ان کی بیٹی کی گمشدگی کا مسئلہ تھا لیکن وہ اس مسئلے کو ہضم کر گئے۔ انہیں یہ خیال نہ آیا کہ اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں لکھواتے۔ اگلی رات کا ذکر ہے، 12 سوا 12 بجے ہوں گے۔ ان 3 آدمیوں میں سے ایک جو امینہ کے باپ کے ساتھ آئے تھے تھانے میں آیا، مجھے جگایا گیا۔ اس آدمی نے بتایا کہ امینہ کا خامد اپنے صحن میں بری طرح زخمی پڑا ہے۔ اس شخص نے بتایا کہ اتفاق سے اس کی بیوی بیت الخلاء میں جانے کے لیے اٹھی، اسے ٹھیکیدار کی آوازیں سنائی دیں، وہ مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ یہ شخص اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ ٹارچ لے کر چھت کی طرف سے ٹھیکیدار کے گھر میں اترا۔ اس وقت ٹھیکیدار خاموش ہو چکا تھا۔ دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہا تھا، صرف یہ الفاظ صاف تھے، بدکار نے مروا دیا،
राजी नामे का धोखा दे गई। फिर वो बेहोश हो गया। उसने बताया कि महल्ले का चौकीदार ठेकेदार के दरवाजे पर खड़ा है और वो कहता है कि उसने एक आदमी को बाहर निकलते और भागते देखा है। मामला संगीन था। पहला मुश्तबा जो मेरे जहन में आया वो अमीना थी। अमीना के साथ उसका बाप याद आया। उसका बाप अपने गांव का सरकर्ता जमींदार था। मैंने एक कांस्टेबल को ये कहकर अस्पताल को दौड़ा दिया कि अमीना का बाप अगर वहीं है तो उसे थाने ले आए। मैं खुद ज़रूरी स्टाफ को अपने साथ लेकर ठेकेदार के घर को दौड़ पड़ा। वो नीम गशी में पड़ा था। उसके एक बाजू की हड्डी टूटी हुई साफ नजर आ रही थी। पेशानी से खून बह रहा था। चौकीदार ने बताया कि वो गली के सिरे पर था। गली की बत्ती की रोशनी में उसने एक आदमी को उसके घर से निकलते देखा जो तेज दौड़ता हुआ दूसरी तरफ चला गया था। चौकीदार उसका चेहरा न देख सका, न उसके कपड़े उसे नजर आए कि किस रंग के हैं, क्योंकि बत्ती की रोशनी मध्यम थी। जख्मी को चरपाई पर डाला और अस्पताल भिजवाया। मैंने रिपोर्ट देने वाले आदमी को और 2 उन आदमियों को जो जाग कर आ गए थे साथ लिया और मकान के कमरे और सामान वगैरह को देखा। मैं इसे चोरी या डकैती की वारदात समझता था। मेरे जहन में ये शक भी था कि अमीना या उसके बाप या दोनों ने ठेकेदार पर इंतकामी वार किया है। अमीना का बाप ये वार करवा सकता था, लेकिन ये वारदात डकैती की भी हो सकती थी। मैंने गौर से देखा। ट्रंक, सूटकेस वगैरह इसी तरह रखे थे जैसे इन्हें किसी ने न छेड़ा हो। सब मुकफ्फल थे। असल वाकया तो मजरूब ठेकेदार ही बता सकता था। मैंने मकान बंद करके एक कांस्टेबल को पहरे पर खड़ा कर दिया। अस्पताल जाके देखा। हिंदू डॉक्टर मजरूब की मरहम पट्टी कर रहा था। मुझे जख्मी का बयान लेना था। मैंने अमीना के वार्ड में जाके देखा। वो सोई हुई थी। वो खूबसूरत औरत थी। मुझे यकीन नहीं आता था कि उसकी उम्र 35-36 साल है। इस बीमारी की हालत में भी वो हसीन थी और अपनी उम्र से ज़्यादा लगने की बजाय 23-24 साल की लगती थी। वो इतनी गहरी नींद सोई हुई थी कि मैं उसके पास खड़ा रहा और उसकी आंख ना खुली। वार्ड की एक मुलाजमा आ गई। उससे अमीना के बाप के मुतालिक पूछा। उसने बताया कि कल रात उसने बरामदे में गुजारी थी। सुबह सवेरे चला गया था और इसके बाद नहीं आया। रात को वो बहुत देर अमीना के पास बैठा रहा था। घंटे 1.5 घंटे बाद डॉक्टर ने मुझे अपनी रिपोर्ट दिखाई। ठेकेदार का गहरा और शदीद जख्म बाजू का था, जहां से हड्डी टूटी हुई थी। एक ज़र्ब सर पर थी जो लाठी या मोटे डंडे की मालूम होती थी। इससे खून निकला था। जिस्म पर डंडे या लाठी की बहुत सी ज़रबें थीं। वहां से जगह उभरी हुई और नीली हो गई थीं। मैंने जख्मी को जाकर देखा। वो करा रहा था लेकिन होश में था। डॉक्टर साथ था। उसने कहा कि बयान लेने में कोई हर्ज नहीं। मैंने बयान लिया। उसने पहली बात ये कही, मुझे 16 आने यकीन है कि मेरी बीवी और उसके बाप ने मुझे मरवाया है और उसका सबूत यह है कि जिसने मुझ पर हमला किया है वो बार बार कहता था, तुम्हारा उससे बुरा हाल करूंगा जो तुमने उसका किया है। मैं अभी होश में था जब उसने मेरा बाजू पकड़ा। मैं फर्श पर गिर पड़ा था। उसने मेरी कोहनी पर पाँव रखा और कलाई से बाजू पकड़कर इतनी जोर जोर से ऊपर झटके दिए कि हड्डी टूट गई। वो जोर लगाता और कहता जा रहा था, तुमने उसका बाजू तोड़ा है, तुमने उसकी हड्डी तोड़ी है। उस वक्त मेरी चीखें निकली जो सारे शहर ने सुनी होंगी। इससे मैंने सोचा कि हमलावर बहुत ही ताकतवर होगा। इस तरह हड्डी तोड़ना आसान नहीं होता। ठेकेदार की उम्र 40 साल से कुछ ज़्यादा थी। हमलावर बिल्कुल जवान होगा। ठेकेदार ने बताया कि वो सोया हुआ था कि उसे किसी ने झंझोड़ कर जगाया। बत्ती जगाने वाले ने जलाई थी। वो जो ही घबरा कर उठा, उसे पहला डंडा कंधे पर पड़ा। उसे लाठी से नहीं, डंडे से पीटा गया था। उसने पहले तो मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन हमलावर फुर्तीला और ताकतवर था। उसने ठेकेदार के पेट में लात मारी। ठेकेदार दर्द से आगे को झुका। हमलावर ने उसे पीठ पर डंडे मारे। वो सीधा हुआ तो एक ज़र्ब सर पर पड़ी। इसके बाद वो संभल ही न सका। फिर हमलावर ने उसका बाजू तोड़ दिया और वो भाग गया। ठेकेदार गिरता पड़ता सहन तक आया और गिर पड़ा। ठेकेदार ने हमलावर के कपड़ों का रंग बताया और ये कि उसने मुंह पर रुमाल इस तरह बांध रखा था, आधी नाक और मुंह ढके हुए थे। वो सर से नंगा था। कदावर जवान था। ठेकेदार ने कहा कि इस हुलिये में वो सामने आए तो वो इसे पहचान सकता है। मैंने एएसआई को अस्पताल बुलाया और इसे कहा कि वो अभी घोड़े पर सवार हो जाए, 2 कांस्टेबलों को साथ ले और अमीना के बाप के गांव जाकर उसे साथ ले आए। रास्ते में उसे कुछ ना बताए। एएसआई को रवाना करके मैं अमीना के वार्ड में चला गया। सुबह तुलू होने वाली थी। मैं अमीना के वार्ड में गया
وہ جاگ اٹھی تھی۔ آج کل کی پود کے لیے یہ عجیب ہوگا کہ ہسپتال کے اتنے بڑے وارڈ میں ایک امینہ تھی اور ایک اور مریضہ تھی۔ اس زمانے میں بیماریوں کا یہ حال نہیں تھا کہ ہسپتال کے برآمدوں میں جگہ نہیں ملتی۔ امینہ، میں نے اسے کہا، میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا تھا کہ راضی نامہ کرا دیا تھا، مگر تم نے اتنا بڑا جرم کرایا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ تمہیں کس طرح بچاؤں گا۔ اس کا رنگ اڑ گیا، منہ کھل گیا، آنکھیں کھل گئیں، سرگوشی کی طرح بولی، کیا جرم کروایا ہے میں نے اسے بتایا۔ وہ قسمیں کھانے لگی کہ اسے کچھ پتہ نہیں، وہ بھلا حامد کو کس سے پٹوا سکتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اچھی طرح جانتی ہے، حملہ آور بار بار کہتا تھا کہ وہ تمہارا بدلہ لے رہا ہے، تمہارے حامد نے تمہارے بازو کی ہڈی توڑی ہے، تمہارے حامد پر قاتلانہ حملہ کرنے والے نے تمہارے حامد کا بازو توڑ دیا اور کہا ہے کہ تم نے اس کی ہڈی توڑی تھی۔ امینہ نے رونا شروع کر دیا۔ وہ لپک لپک کر میرا ہاتھ پکڑتی، قسمیں کھاتی اور روتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں مان لیتا ہوں کہ حملہ تم نے نہیں کرایا، لیکن تم جانتی ہو وہ کون ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تم نہیں تو تمہارا باپ جانتا ہوگا، وہ ابھی ہتھکڑیوں میں بندھا ہوا تھانے میں آ جائے گا، اس کی گرفتاری کے لیے پولیس چلی گئی ہے۔ امینہ کی حالت ایسی ہو گئی جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں تو اسے ہسٹیریا کا دورہ سمجھنے لگا۔ وہ رو رو کر اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہتی تھی کہ میرے باپ کو ہتھکڑی نہ لگانا، وہ ایسی حرکت نہ خود کر سکتا ہے نہ کسی سے کرا سکتا ہے۔ وہ تو رات کو مجھے پند و نصیحت کرتا رہا ہے کہ اپنے حامد کے ساتھ بنا کے رکھو۔ امینہ، میری بات غور سے سنو، میں نے کہا، تم نہ مانو، میرے پاس ثبوت ہے کہ اپنے حامد پر تم نے یا تمہارے باپ نے حملہ کرایا ہے۔ اگر تمہارے حامد کے گھر چوری ہوتی تو میں سمجھتا کہ چوروں نے اسے مارا پیٹا ہے۔ گھر کی کوئی چیز چوری نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حملہ آور تمہارے حامد کو مارنے پیٹنے یا قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا۔ میں نے پہلے بھی تمہارا فائدہ سوچا تھا، اب بھی تمہاری کچھ بچت کر سکتا ہوں، بشرطے کہ اپنے راز میں مجھے شریک کر لو۔ نہیں کرو گی تو میں تمہیں گرفتار کر لوں گا۔ میں مجرم کو پکڑنا جانتا ہوں۔ جس شدت سے اور جس طریقے سے وہ جرم سے انکار کر رہی تھی، اس سے مجھے کچھ ایسا شک ہونے لگا تھا کہ اس جرم میں اس کا ہاتھ نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ٹھیکیدار جھوٹ بول رہا ہو، وہ امینہ کو پھنسانا چاہتا ہوگا۔ اسے یہ تو معلوم ہی نہ تھا کہ حملہ آور کون ہے۔ امینہ کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے اسے بڑا مضبوط اور قابل یقین بہانہ مل گیا تھا، لیکن میں یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ اس نے امینہ کو مارا پیٹا اور کسی نے اسے اسی طرح مار پیٹ دیا۔ بہرحال میں نے امینہ کا پیچھا نہ چھوڑا، پھر اس سے پوچھا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے۔ وہ لا علمی کا اظہار کرنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ اسے اپنی بیٹی کے لیے اپنی حامد کا پسند کیا ہوا رشتہ کیوں پسند نہیں تھا۔ اس نے کئی نقص بتا دیے۔ میں نے ادھر زیادہ توجہ نہ دی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اسے جو لڑکا پسند تھا اس نے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھگا دیا ہو۔ میں نے امینہ سے کہا کہ وہ مجھے سچی بات بتا دے گی تو میں اسے بچانے کی کوشش کروں گا، اگر اسی طرح مجھے چکر دیتی رہی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اسے میں بہت بری حالت میں چھوڑ کر آ گیا۔ امینہ کے باپ کو گاؤں سے لے آئے۔ اس کے ساتھ میں نے ذرا احتیاط اور استادی سے باتیں کی کیونکہ وہ معمر اور جہاں دیدہ آدمی تھا، لیکن اس نے امینہ سے زیادہ شدت کے ساتھ اپنی بے گناہی اور لا علمی کا اظہار کیا۔ اسے بھی میں نے امینہ کی طرح ڈرایا، گھیرا اور بہت جھک جھک کی، مگر وہ مان نہیں رہا تھا۔ امینہ عورت تھی اس لیے روتی تھی، اس کا باپ مرد تھا اور باعزت آدمی تھا، میرے ہر سوال کا ایسا جواب دیتا کہ میرا منہ پھیر دیتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اچھی طرح سوچ لے۔ اسے ایک کانسٹیبل کی نگرانی میں الگ بٹھا دیا۔ میں رات کا جاگا ہوا تھا، ذرا آرام کی سوچ رہا تھا کہ شفقت کا باپ آ گیا۔ اس کا بیٹا گم ہو گیا تھا۔ اس کا کیس ASI کے حوالے کر دیا تھا۔ ASI میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ شفقت کے باپ سے میں نے پوچھا کہ بیٹے کا کچھ سراغ نکالا یا نہیں۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ ASI نے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک مخبر نے شفقت کے ایک دوست کا سراغ لگایا ہے، وہ اس کے پاس آ کر 1-2 دن ٹھہرا بھی کرتا تھا۔ میں نے ASI سے بڑے تھکے ہوئے اور اکتائے ہوئے لہجے میں کہا کہ بلاؤ اس دوست کو اور تفتیش کچھ آگے بڑھاؤ۔ ASI اٹھ کھڑا ہوا۔ شفقت کا باپ میرے قریب آ گیا۔ برآمدے میں امینہ کا باپ بیٹھا تھا۔ شفقت کے باپ نے امینہ کے باپ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ آدمی تھانے میں کیوں آیا ہے؟ آپ جانتے ہیں اسے؟ جی ہاں، اس نے کہا، یہ میرا پہلا سسر ہے، آج 17-18 سال بعد اسے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ کیا ہوا ہے اور اسے کیوں تھانے بٹھایا ہے۔ اس کی پہلی بیوی امینہ کے متعلق بھی بتایا۔
پھر اس سے پوچھا کہ یہ آدمی کیسا ہے؟ میں شفقت کے باپ کی رائے اور اخلاق پر حیران ہوا۔ اس نے کہا، اس کے ساتھ میری سلام دعا بھی بند ہے، لیکن یہ اس قسم کا جرم نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ امینہ اب بدل گئی ہو۔ اگر پہلے کی طرح ہے تو اپنے خامد کو یوں پٹوانے کا جرم نہیں کر سکتی۔ بہرحال آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ وہ مجھ سے ہٹ گیا اور اپنے سابق سسر سے جا کے ہاتھ ملایا۔ مجھے اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے سابق سسر سے کہہ رہا تھا، میں ہر طرح حاضر ہوں، دل سے اور جان سے ساتھ دوں گا۔ میں اپنے دفتر کے ساتھ والے کمرے میں لیٹ گیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں اٹھا تو ASI کہنے لگا کہ اس گمشدہ لڑکے کے دوست کو بلایا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ شفقت اس کے پاس آیا کرتا تھا اور 15-16 دنوں سے اسے نہیں دیکھا، لیکن میرے مخبر نے میرے کان میں ڈالی ہے کہ اسے شفقت کا جو فوٹو دکھایا گیا تھا، اس سے ملتا جلتا ایک قداور جوان اس کے گھر شام کے وقت آیا تھا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ مخبر نے اس آدمی کو دیکھ لیا تھا۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا۔ میں نے 3 مخبروں کو شفقت کی فوٹو دکھائی تھی۔ شفقت دلکش رنگ کا قداور جوان تھا۔ شہر کے ہجوم میں کسی ایک آدمی کو پہچان لینا آسان نہیں ہوتا، لیکن شفقت چہرے کی دلکشی اور قد بت سے الگ تھلگ نظر آتا تھا۔ شام کے بعد جب بازار بند ہو گئے تھے، اس مخبر نے لاریوں کے اڈے پر شفقت کو دیکھا تھا اور یہ خوبصورت جوان اس کے دل کو اچھا لگا تھا۔ قصبے میں اس کے لیے وہ اجنبی بھی تھا۔ مخبر کو تھانے میں دیکھا ہوا فوٹو یاد آ گیا۔ اس نے شفقت کا پیچھا کیا۔ مخبر نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ شفقت بازار میں سے گزرنے کی بجائے اندھیری گلیوں میں چلا گیا۔ مخبر نے صبح ASI کو بتایا۔ ASI کو میں نے امینہ کے باپ کو ساتھ لانے کے لیے کام بھیج دیا تھا۔ میں نے شفقت کے دوست اسلم سے پوچھا کہ وہ کون تھا جو شام کے بعد اس کے گھر آیا تھا؟ اس کا نام اور پتہ بھی بتاؤ۔ اسلم کوئی پختہ کار جرائم پیشہ تو تھا نہیں کہ تھانے میں 2 تھانے داروں کے سامنے ثابت قدم رہتا۔ میں اس کی خاموشی اور گھبراہٹ سے سمجھ گیا کہ اس کے بعد جو آیا تھا وہ شفقت ہی تھا۔ مجھے اطمینان ہوا کہ گمشدگی کا کیس یہیں پر ختم ہو گیا ہے، مگر یہ شہری نوجوان ابھی خاموش تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر جھنجھوڑا اور پوچھا کہ وہ بولتا کیوں نہیں؟ اوئے! میں نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا منہ اوپر اٹھایا اور کہا، میں نے کیا پوچھا ہے؟ میں نے اسے بدستور چپ دیکھ کر ASI سے کہا، اسے حوالات میں بند کر دو، رات کو اس سے بات کریں گے۔ پہلے اس کے ہونٹ کانپے، پھر اس کا جسم کانپا، پھر اس کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھے۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ تو نہ کہہ سکا۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ میں نے اس کے جوڑے ہوئے ہاتھوں پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور گرج کر کہا، جو بکنا ہے منہ سے بک۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ میرے مزید ڈانٹنے دبکا مارنے پر اس نے پھر ہاتھ جوڑ لیے۔ میں اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، میں بتا دوں گا کہ وہ کہاں ہے، آپ اس سے پوچھ لیں۔ میں اس کے ساتھ نہیں تھا۔ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ وہ ان کے گھر میں کیوں اتر رہا ہے۔ صبح پتہ چلا کہ اس نے ٹھیکیدار کو مارا پیٹا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کی صورت نہیں دیکھی۔ پہلے وہ چکرا رہا تھا، اب میرا سر چکرانے لگا کہ یہ لڑکا کہہ کیا رہا ہے؟ کیا شفقت نے ٹھیکیدار پر حملہ کیا تھا؟ میں اسلم کے منہ پر تھپڑ مارنے لگا، لیکن میں نے اپنا تجربہ استعمال کیا۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ سراغ لگاتے لگاتے ایسا مجرم پکڑا جاتا ہے جس کے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ جرم اس نے کیا ہوگا۔ ہاں بولتے جاؤ، میں نے اسلم سے کہا، تم اس کے ساتھ نہیں تھے تو تمہیں گرفتار نہیں کروں گا۔ اگر تم نے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو 3 سال کی سزائے قید دلاؤں گا۔ اس نے بیان دینا شروع کیا۔ میں اس سے سوال کرتا گیا۔ اس کے جوابوں میں سے سوال نکلے اور جو عجیب و غریب انکشاف ہوا وہ مختصراً یہ تھا کہ شفقت اسلم کا دوست تھا۔ شفقت میٹرک میں فیل ہو گیا تو بھی وہ گاؤں سے شہر آتا رہا۔ وہ اسلم کے گھر آتا تھا اور قیام کرنا ہو تو اسلم کے گھر ہی کرتا تھا۔ اسلم امیر ماں باپ کا بیٹا تھا۔ اس کا مکان 2 منزلہ تھا۔ اسلم کا کمرہ اوپر تھا۔ شفقت اسلم کے ساتھ اسی کمرے میں ٹھہرا کرتا تھا۔ اس سے تیسرا مکان امینہ اور ٹھیکیدار کا تھا۔ چھتیں ملی ہوئی تھیں۔ شفقت اور اسلم 10ویں جماعت میں پڑھتے تھے جب شفقت کی نظر ٹھیکیدار کی بیٹی شاہدہ پر پڑی تھی۔ اس وقت شاہدہ کی عمر 15-16 سال تھی۔ نظر اس طرح پڑی کہ شاہدہ اپنی چھت پر آیا کرتی اور ادھر ادھر دیکھتی رہتی تھی۔ اسلم کا کمرہ بالائی منزل پر تھا۔ اس کی 2 کھڑکیاں شاہدہ کی چھت کی طرف کھلتی تھیں۔ شفقت جوا بھی کھیلتا تھا، سگریٹ بھی پیتا تھا اور کبھی کبھار شراب بھی پی لیتا تھا، لیکن اس نے کبھی کسی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھا تھا۔
نہ اس نے کبھی عورتوں کی باتیں کر کے دل خوش کیا تھا، لیکن شاہدہ کی خوبصورتی نے اس پر ایسا جادو کیا کہ وہ شاہدہ کو دیکھنے کے لیے کھڑکی کھلی رکھا کرتا تھا۔ شاہدہ نے اپنی چھت سے اسے کھڑکی میں دیکھا، پھر صاف پتہ چلنے لگا کہ شاہدہ شفقت کو دلچسپی سے دیکھتی ہے۔ ایک روز شفقت گاؤں سے آیا اور اسلم کے کمرے کی کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا۔ بہت انتظار کے بعد شاہدہ اوپر آئی۔ شفقت نے ایسی حرکت کبھی نہیں کی تھی۔ اس نے شاہدہ کو اشارہ کیا تو شاہدہ نے ادھر ادھر دیکھا اور آہستہ آہستہ چلتی درمیان والے مکان کی چھت سے گزرتی کھڑکی کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور معصوم سی لڑکی تھی۔ اسلم ایک طرف ہو گیا تھا۔ لڑکی شفقت کو تنہا سمجھتی رہی۔ شفقت نے اسے کہا کہ مجھے لوفر اور بدمعاش نہ سمجھ لینا، تمہاری عزت کو اپنی عزت سمجھوں گا۔ دل نے مجبور کر دیا تھا، اس لیے تمہیں اشارہ کر بیٹھا تھا۔ پھر شفقت تیسرے چوتھے روز گاؤں سے اسلم کے پاس آنے لگا۔ شاہدہ کے ساتھ اس کی 2 ملاقاتیں اسی طرح ہوئیں۔ پھر ایک روز لڑکی کھڑکی میں سے اندر آ گئی۔ اسلم باہر نکل گیا۔ شاہدہ 4-5 منٹ وہاں ٹھہری اور چلی گئی۔ اسلم نے مجھے بتایا کہ ان کی محبت پاک تھی۔ شفقت نے جوا، شراب وغیرہ سے توبہ کر لی۔ ایک روز شاہدہ کھڑکی میں سے اندر آئی۔ شفقت نے کھڑکی بند کر دی۔ 1-2 منٹ بعد کھڑکی پر کسی نے ہاتھ مارا۔ شفقت نے کھڑکی کھولی۔ باہر شاہدہ کی ماں کھڑی تھی۔ یہ امینا تھی۔ اسے دیکھ کر شفقت سمجھا کہ شاہدہ کی بہن ہے۔ 35-36 سال کی عمر میں وہ شاہدہ سے 2-4 سال بڑی معلوم ہوتی تھی۔ وہ غصے سے لال سرخ ہو گئی تھی۔ شفقت نے اسے کہا کہ میں کوئی چوری نہیں کر رہا، تمہاری بہن میرے پاس ہے، اندر آ جاؤ۔ امینا نے کہا کہ میں اس کی بہن نہیں، ماں ہوں۔ وہ کھڑکی میں سے اندر آ گئی۔ اسلم بھی اندر آ گیا کیونکہ صورتحال بگڑ گئی تھی۔ شفقت نے امینا سے کہا کہ تمہاری بیٹی یہ بیٹھی ہے، ہم دونوں نے اپنے درمیان قرآن مجید رکھا ہوا ہے۔ میں تمہارا مجرم ہوں، میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو کر سکتی ہو، تمہارے پاس میرا باپ آئے گا۔ اسلم نے بیان دیتے ہوئے کہا۔ شفقت بڑی دلیری اور جرأت سے بول رہا تھا اور میں ڈر رہا تھا کہ ابھی یہ عورت نیچے جا کر میرے گھر والوں کے سامنے شور مچائے گی، پھر معلوم نہیں محلے میں کیا طوفان کھڑا ہو جائے۔ لیکن میں یہ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ شاہدہ کی ماں نے نظریں شفقت کے چہرے پر جما رکھی تھیں اور جیسے وہ اس کی باتیں سنی نہیں رہی ہو۔ اس نے شفقت سے دبی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ کہاں رہتے ہو؟ شفقت نے کسی اور گاؤں کا نام لیا، اپنے باپ کا نام کچھ اور بتایا اور کہا کہ میرا باپ بہت بڑا زمیندار ہے۔ شاہدہ کی ماں نے سر جھکا لیا، پھر سر اٹھا کر شفقت کو بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ شفقت نے اسے کہا، مجھے پہچاننے کی کوشش نہ کرو، میری نیت خدا جانتا ہے۔ لیکن شاہدہ کی ماں نے جیسے سنا ہی نہ ہو۔ اس نے شاہدہ کی طرف دیکھا اور اسے سر کے اشارے سے اٹھنے کو کہا۔ ماں بیٹی کھڑکی میں سے چلی گئیں۔ اسلم نے بڑی لمبی داستان محبت سنائی جو میں اختصار سے سنا رہا ہوں۔ شفقت اور اسلم بہت حیران تھے کہ شاہدہ کی ماں امینا اس طرح خاموشی سے کیوں چلی گئی ہے۔ انہوں نے یہی ایک وجہ سمجھی کہ وہ بیٹی والی تھی، اس لیے اپنی عزت پر پردہ ڈالنے کے لیے چپ رہی۔ شفقت نے اسلم سے کہا کہ اس نے امینا کی آنکھوں میں کوئی ایسا اثر محسوس کیا ہے کہ اس کے دل میں آئی ہے کہ جا کر اس عورت سے معافی مانگے، یہ کوئی بڑی ہی پاک اور نیک عورت ہے۔ شفقت اگلے دن بھی وہیں رکا رہا۔ اسے ڈر تھا کہ یہ عورت اسلم کے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر دے گی، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ اگلے روز شاہدہ کی بجائے اس کی ماں اپنی چھت پر آئی۔ شفقت کھڑکی میں کھڑا تھا۔ ماں آہستہ آہستہ چلتی کھڑکی تک آ گئی، کچھ دیر شفقت کو دیکھتی رہی، پھر اتنا کہہ کر چلی گئی، میری بیٹی کو بدنام نہ کر دینا۔ شفقت اپنے گاؤں چلا گیا۔ 2-3 روز بعد پھر آ گیا۔ شاہدہ اسے ملی، پھر شاہدہ کی ماں بھی اسے ملی اور ایک رات یوں ہوا کہ شفقت چھت کے راستے ان کے گھر چلا گیا۔ اسے شاہدہ نے کہا تھا کہ اس کا باپ 2 دنوں کے لیے باہر چلا گیا ہے۔ اسے واپس آ کر شفقت نے بتایا کہ شاہدہ کی ماں کو اس پر اعتبار آ گیا ہے اور وہ اس کی خاطر تواضع بھی کرتی ہے اور شاہدہ سے ملنے سے نہیں روکتی۔ شفقت نے اسے اپنے باپ کا اور اپنے گاؤں کا نام صحیح نہ بتایا کیونکہ وہ ڈرتا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو پکڑا نہ جائے اور اس کا باپ بدنام نہ ہو جائے۔ پھر ایک روز امینا نے شفقت سے کہا کہ شاہدہ کا رشتہ اس کا باپ بہت بری جگہ دے رہا ہے اور وہ اس کی نہیں مانتا۔ وہ اس قدر غصے میں تھی کہ اس نے شفقت سے کہا کہ وہ شاہدہ کو اپنے ساتھ لے جائے اور جا کر اس کے ساتھ شادی کر لے۔ انہوں نے یہ پروگرام طے کر لیا۔ اس کہانی کا یہ حصہ ایسا ہے کہ اس پر یقین نہیں آتا، لیکن ان تینوں پر جذبات اتنے غالب آ گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کا ایسا اثر قبول کیا کہ ایک ناقابل یقین مثال قائم کر دی۔ پولیس جانتی ہے کہ اس سے زیادہ ناقابل یقین واقعات بھی ہوئے ہیں۔ مقررہ وقت شفقت آ گیا۔ امینا کا خاوند سویا ہوا تھا۔
अमीना ने शाहिदा को दिन के वक्त जेवर और रकम बांध दी थी। आधी रात के वक्त शाहिदा आ गई। शफकत और शाहिदा इस तरह निकले कि असलम के घर वालों को भी पता न चला। वो रेलगाड़ी का वक्त था। इन्हें 50 मील दूर एक शहर में जाना था, जहां असलम और शफकत का एक दोस्त मुलाजिम था। ये इंतज़ाम असलम जाकर कराया था। असलम ने बताया कि शफकत ने कहा था कि वो कुछ दिन दोस्त के पास रहेगा, लेकिन शादी नहीं करेगा। इधर ज़रा खामोशी हो जाएगी तो वो शाहिदा को अपने गांव ले जाएगा और अपने बाप को तमाम हकीकत बताकर उसे कहेगा कि हमारी शादी करा दो। वो बाप को परेशान नहीं करना चाहता था। असलम ने बयान दिया कि उसे पता चला कि ठेकेदार ने अमीना को मारा पीटा है और उसके बाजू की हड्डी तोड़ दी है। तो असलम 50 मील दूर शफकत के पास पहुंचा और उसे बताया कि अमीना को खामिद ने यूं मारा पीटा है और अमीना अस्पताल में है और पुलिस तफ्तीश कर रही है। शफकत उसी वक्त शाहिदा को अपने दोस्त के सुपुर्द करके बस में सवार हो गया। असलम इससे पहले रेलगाड़ी से रवाना हुआ। कस्बे में आकर शफकत असलम के पास आया। उसके पास एक मोटा डंडा था। रात को वो छतों के रास्ते ठेकेदार के घर में उतरा और उसे इस तरह मारा पीटा और उसका बाजू भी तोड़ा जिस तरह ठेकेदार ने अमीना को मारा पीटा था। शफकत असलम के पास वापस ना गया, दरवाज़ा खोलकर भाग गया। ये पैसेंजर ट्रेन का वक्त था और वो चला गया। मैंने एएसआई को असलम और 2 कांस्टेबलों के साथ उस शहर रवाना कर दिया कि शफकत और शाहिदा को पकड़कर ले आएं। मैंने शफकत के बाप को रोके रखा, उसे कुछ भी ना बताया। रात को शफकत और शाहिदा को एएसआई ले आया। उसका बाप अभी थाने में था। अपने बेटे को देखकर वो इस तरह उस पर झपटा जिस तरह चील मुर्गी के बच्चे पर झपटती है। उसे ऐसे गले से लगाया कि मैंने उसे अलग किया। मैंने शफकत से पहली बात ये पूछी, तुमने इस लड़की के साथ शादी कर ली है? नहीं, उसने कहा, अपने बाप की इजाज़त से करूँगा। ना करना। मैंने कहा, खुदा ने तुम्हें बड़े गुनाह से बचा लिया है। ये लड़की तुम्हारी बहन है, तुम्हें एक ही माँ ने जन्म दिया है। इसे तो जैसे गश आने लगा था। वो बाप के मुंह की तरफ देखने लगा। बाप हैरान और शुतर खड़ा था। बाप ने उसे बताया कि ये सच है, इस लड़की की माँ उसकी माँ है और वह अस्पताल में पड़ी है। शफकत बेताब होकर वहां से चलने लगा कि माँ को देखे, लेकिन मैंने उसे रोक कर कहा, अब तुम आज़ादी से कहीं नहीं जा सकोगे। तुम कातिलाना हमले के मुलजिम हो। तुम्हें माँ से मिलवा दूंगा, लेकिन हिरासत में। हाँ, उसने बड़ी दिलेरी से कहा, मैंने उसे मारा पीटा है और उसके बाजू की हड्डी भी तोड़ी है। वहाँ बहुत बातें हुई जो लिखना ज़रूरी नहीं। मामला जज्बाती भी था। मैं खुद शफकत को अस्पताल ले गया और अमीना को बताया कि उसका इंतकाम उसके बेटे ने लिया है। माँ बेटा ऐसी दीवानगी के आलम में मिले कि मेरा दिल भर आया। मगर ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं था, बड़ी खौफनाक हकीकत थी। शफकत ने एक आदमी के घर में घुसकर उसे कत्ल करने की कोशिश की थी। अमीना मेरी मिन्नत समाजत करने लगी कि मैं उसके बेटे को गिरफ्तार ना करूं। मुझे उस पर तरस भी आया और हंसी भी। मैंने शफकत को हिरासत में ले लिया। उसने कहा कि अमीना को पहली बार देखकर उसने अपने वजूद में एक ऐसा असर महसूस किया था जैसे ये औरत आसमान से उतरी हो और मुझे इसके आगे सजदा करना चाहिए। अमीना ने कहा कि उसे पता चल गया था कि शाहिदा 7 वाले चौबारे के बालाई कमरे में गई है। वो बड़े सख्त गुस्से में वहां गई थी। वो असलम के माँ बाप को बताना चाहती थी कि तुम्हारे ऊपर वाले कमरे में क्या हो रहा है, लेकिन उसने शफकत को देखा तो उसका गुस्सा और इरादे बिल्कुल ही सर पड़ गए। वो इस कैफियत में शफकत को देखने लगी जैसे इस नौजवान ने इस पर जादू कर दिया हो। फिर वो इस जादू के ही असर में रही, वरना माँ अपनी बेटी को यूं घर से नहीं भगा सकती। शफकत ने एक पाली बयान देने से इनकार कर दिया। मैंने असलम को आनत जुर्म में गिरफ्तार किया और केस तैयार किया। इसमें 1 हफ्ता लग गया। मुझे शहादत इकट्ठी करनी थी। इस 1 हफ्ते के दौरान ठेकेदार ने अमीना को तलाक दे दी। शफकत का बाप हर रोज थाने आता था। उसे पता चला कि अमीना को तलाक मिल गई है तो अस्पताल गया, जहां अमीना का बाप अमीना के पास सर पकड़े बैठा था। शफकत के बाप ने उसे कहा, अगर तुम लोग कबूल करो तो मैं अमीना से निकाह पढ़ा लूंगा और इसकी बेटी को भी साथ ले जाऊंगा। दोनों ने कबूल कर लिया। केस चला लेकिन नाकाम हो गया। मौके का कोई गवाह न था। शफकत, अमीना और असलम के बापों ने बड़े काबिल वकील किए थे। शफकत को दूसरे शहर से पकड़ा गया था। इन लोगों ने साबित कर दिया कि शफकत वारदात के शहर में था ही नहीं। शफकत और असलम बरी हो गए।